सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। उस रात जब वो वैगन स्टैंड पर पहुंचा तो बहुत खुश था। आज उसका ये आखिरी फेरा था। उस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे जब उसने वैगन स्टैंड पर जाकर वैगन रोकी तो मुसाफिर उससे बाहर निकले। चंद मुसाफिर उस बस के इंतजार में बस स्टैंड के एक कोने में खड़े थे। चनाचा जैसे ही रशीद की वैगन मुसाफिरों से खाली हुई, तकरीबन उस वक्त 2 नए मुसाफिरों से भर गई। रशीद ने नजरें घुमाकर पीछे निगाह डाली। पीछे की तमाम सीटें मुसाफिरों से भर चुकी थी, सिर्फ उसकी अपनी सीट के साथ जो फ्रंट सीट थी वो खाली थी। अभी वो ये सोच रहा था कि फ्रंट सीट पर 2 मुसाफिर आ जाएं तो वो बस लेकर चल पड़े। इसी वजह से वो नीचे नहीं उतर रहा था। उतने में एक शख्स आया और आकर उसके बराबर वाली सीट पर बैठ गया। उसने इशारे से दोनों सीटें रखने को कहा तो रशीद खुश हो गया। यूं ही मिलते हैं मुसाफिर फटाफट, उसने जी ही जी में खुश होते हुए अपने आप से कहा और मुसाफिरों से किराया वसूल करने लगा। फ्रंट सीट वाले ने 2 सवारियों का किराया दिया था। सब सवारियां रावलपिंडी जा रही थी। वैगन की तमाम नशिस्तें पुर हो गई थी। बाहर और कोई भी मुसाफिर नहीं था। उसे ड्राइविंग करते हुए 20 साल हो गए थे, मगर ऐसी सूरत कभी पैदा नहीं हुई थी कि बस की सारी सीट्स भर जाए और बाहर स्टैंड पर कोई और मुसाफिर भी मौजूद ना हो। चुनाचा उसे स्टैंड पर आए 5 मिनट भी न गुजरे थे कि वो आखिरी फेरे के लिए वैगन मुसाफिरों से भरकर वहां से निकल आया। ट्रैफिक के हजूम से निकलकर उसने वैगन की रफ्तार बढ़ाई और बड़े इत्मीनान से मंजिल मकसूद की तरफ जाने वाली सड़क पर गाड़ी दौड़ाने लगा। सर्दियों का आगाज हो चुका था। वो रात गजब की तारीख थी और हवा भी नहीं चल रही थी। सामने सड़क पर बस की हेडलाइट से निकलने वाली तेज रोशनी थी और बस के पीछे तारीकी में बैठे साए की तरह खामोश और बेहिस्सो हरकत बैठे हुए थे। एक के बाद एक वैगन की हरकत से उनके सर जरूर हिल जाते थे, जिससे ये मालूम होता था कि वो मिट्टी के बेजान बुत नहीं बल्कि जीते जागते इंसान हैं। रशीद के साथ फ्रंट सीट पर बैठा हुआ मुसाफिर खामोशी से बाहर एक सिम मुसलसल घूर रहा था। मुसाफिरों की ये खामोशी रशीद को बुरी तरह से खल रही थी। उसने सोचा, इन मुसाफिरों को इस हालत में देखकर हर शख्स यही समझेगा कि मैं इन्हें किसी जनाजे में शामिल होने के लिए ले जा रहा हूँ, और दिल ही दिल में हंसने लगा। आबादी का आखिरी घर भी गुजर गया था और अब वैगन सड़क के दोनों तरफ लगे हुए बड़े बड़े दरख्तों के दरमियान से गुजर रही थी, मगर अभी तक किसी मुसाफिर की जबान से एक लफ्ज नहीं निकला था। क्या निराले मुसाफिर हैं ये भी, उसने दिल में कहा। लगता है इन सब ने या तो गूंगे होने का गुड़ खा रखा है या फिर ना बोलने की कसम खाए हुए हैं। अचानक उस गंभीर खामोशी में पिछले हिस्से की तारीकी से एक आवाज उभरी, उस्ताद, हमें यहाँ उतरना है। रशीद के पांव फिर ब्रेक की जानिब बढ़े। उसने आहिस्ता से वैगन को रोक दिया। पिछले हिस्से से 2 आदमी दरवाजा खोलकर बाहर निकले और फिर दरवाजा बंद करके अंधेरे में गायब हो गए और फिर वैगन आगे रवाना हो गई। पता नहीं इन मुसाफिरों को कहाँ जाना था। यहाँ तो आसपास कोई आबादी ही नहीं। खैर, हो सकता है आबादी यहीं कहीं अंधेरे में मुझे पता न चल रही हो, वरना अंदर जाके घर मौजूद हो। ऐसा भी हो सकता है, कोई छुपा हुआ गांव हो सकता है। अंधेरे में क्या पता चलता है हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं। एक छोटी सी कार अचानक से खासी तेज रफ्तारी के साथ बस के करीब से गुजरी। उस कार के गुजरने से रशीद को अजीब सा इत्मीनान महसूस हुआ, बिल्कुल ऐसा इत्मीनान जो रात के अंधेरे में अकेले सफर करने वाले को होता है। खैर, 2 मिनट बाद ही उसको पीछे से आवाज आई, ड्राइवर, मुझे यहाँ उतरना है। यह आवाज हूबहू पहले 2 मुसाफिरों जैसी ही थी। उसने वैगन रोकी और जब 5वां और 6ठा मुसाफिर भी बाहर निकल गए तो उसने दिल में सोचा, ये मुसाफिर या तो उसके साथ कोई शरारत कर रहे हैं या उनका मकसद कुछ और है। हो सकता है ये मुझे लूटना चाहते हैं और मेरी दिन भर की कमाई हथियाना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने तो किराया अदा किया हुआ है और उसी जगह उतरते हैं जहां इन्हें जाना है। पर अजीब सी बात है, अजीब सी मनहूस सड़क है, तारीख सी, भयानक सी। अचानक फिर से आवाज आई, उस्ताद, हमें यहाँ उतार दो। उसने जी ही जी में उन अल्फाज की नकल उतारी, उस्ताद, हमें यहाँ उतार दो। ऐसे कहते हैं जिसे इनका कोई नौकर हो। उस मुसाफिर ने लबो लहजे में दोबारा से वैसे ही कहा। अजीब सी सनसनी उसके जिस्म में दौड़ गई। फिर 9वां और 10वां मुसाफिर उतर गए और वैगन फिर तारीकी में डूबी हुई सड़क के सीने पर दौड़ने लगी। अब के रशीद ने इधर उधर देखने और ये मालूम करने की जहमत की ही नहीं कि वहाँ कोई आबादी है या नहीं। उसे अगरचे इसका एहसास नहीं था, मगर वो बस को इतनी तेज रफ्तारी से चला रहा था
کہ اس سے پہلے اس نے کبھی بس کی رفتار اس حد تک نہیں بڑھائی تھی۔ 10 مسافروں کا بوجھ کم ہو جانے کے باعث بس کچھ ہلکی ہو گئی تھی اور رشید حیران ادھر ادھر سوچ رہا تھا کہ ویگن میں جتنے مسافر کم ہوتے جاتے ہیں مجھے اندر ہی اندر اتنا خوف کیوں محسوس ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، اور پھر آج کیا بات ہے؟ 17 میں سے 14 نکالے تو باقی 3 بچتے ہیں۔ رشید نے دل ہی دل میں حساب لگاتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، اگر یہ کسی شرارت پر اتر آئے ہیں تو میں اکیلا ہی ان تینوں کو بڑی آسانی سے سنبھال سکتا ہوں، مگر کاش یہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا مسافر پہلو تو بدل لے، باہر نکل جائے یا اپنی زبان سے 2 لفظ نکال لے، چاہے یہ 2 لفظ میرے لیے کافی کیوں نہ ہو۔ ویگن تاریک رات میں اندھیری سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑتی رہی۔ اس میں صرف رشید ڈرائیور، پیچھے بیٹھے ہوئے وہ 2 سائے، یا پھر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا وہ مسافر جو برابر باہر دور تک پھیلے ہوئے اندھیرے کو دیکھ رہا تھا۔ رشید کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ رہی تھی، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ یہ عجیب سے مسافر ہیں، عجیب سے لوگ ہیں، مجھے یہ انسان نہیں لگ رہے ہیں۔ خیر، اس نے جب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تو اس کو پھر سے وہی آواز آئی، وہی ملی جلی مسافروں والی آواز۔ وہ بدحواس ہو گیا، خوف کی لہر دوڑ گئی جسم میں۔ ڈرائیور، ہمیں یہاں اترنا ہے۔ اس آواز کا لہجہ بھی بالکل پہلے اترنے والے مسافروں جیسا ہی تھا، ذرا بھی فرق تو نہیں تھا۔ اب ان آوازوں سے رشید کو نفرت کے ساتھ ساتھ اذیت بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں مسافر ساتھ باہر نکلے اور پھر ان کی آواز آئی، شب بخیر۔ کیا؟ رشید نے کہا اور اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ 15ویں اور 16ویں مسافروں کی زبان سے ادا ہونے والے ان 2 الفاظوں نے رشید کو غیر معمولی طور پر چونکاتے ہوئے خوف زدہ سا کر دیا۔ حالانکہ ان الفاظوں میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں مسافر اندھیرے میں غائب ہوئے، بس پھر پہلی سی رفتار سے دوڑنے لگی، مگر رشید بہت ہی الجھا ہوا تھا۔ 16 مسافر اتر گئے تھے اور اب ایک مسافر رہ گیا تھا جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، مگر یہ ایک کیا شے ہے؟ اس کے ارادے کیا ہیں؟ پھر جیسے رشید کے ذہن میں اٹھتے ہوئے سوالوں کے جواب میں فرنٹ سیٹ کے مسافر نے ایک گہرا سانس لیا اور سامنے تاریکی کی طرف سے نظریں ہٹا لی۔ مسافر کے چہرے کا رخ ذرا سا اس کی طرف ہوا تو رشید کو معلوم ہوا کہ اس نے اس کے چہرے کو اس سے پہلے کبھی بھی اور کبھی بھی نہیں دیکھا۔ یہ ایک صاف اور پیلا پیلا سا چہرہ تھا جس کی سیاہ آنکھیں کچھ زیادہ ہی چمک رہی تھی۔ مسافر نے اپنے دونوں بازو سینے پر باندھ لیے اور پھر پہلی دفعہ اس کی زبان کھلی، کالا قبرستان کتنی دور ہے؟ رشید چونکتے ہوئے اچھل پڑا۔ گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے اس نے بس کی رفتار بڑھا دی، 5 میل۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ کا سفر تو خوب مزے سے کٹ رہا ہے نا؟ جواب میں فرنٹ سیٹ والے مسافر نے زوردار ہنسی لگاتے ہوئے کہا، ہا ہا ہا، تم گاڑی ذرا تیز چلا رہے ہو رشید استاد۔ رشید مسافر کا کہا سن کر گھبرا گیا، اگرچہ کہے کی آواز بس کے چلنے کی آواز میں ڈوب گئی تھی، پھر بھی وہ ہنسی اسے ڈراؤنی اور پراسرار محسوس ہو رہی تھی، اور مسافر کی زبان سے اپنا نام سن کر تو اس کے سر سے پاؤں تک پسینے چھوٹ گئے۔ کام گیا وہ، حالانکہ کسی اور مسافر کی زبان سے اپنا نام سن کر اس نے آج تک ایسا محسوس نہیں کیا تھا جو اس وقت وہ بری طرح سے محسوس کر رہا تھا۔ اسے کچھ کرنا یا کچھ کہنا ضرور چاہیے، ورنہ معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بہتر ہوگا تم اپنا تعارف کروا دو، کیونکہ ہم دونوں اکٹھے سفر کر رہے ہیں اس وقت، اور اکیلے بھی ہیں۔ جیسے تمہاری مرضی، مسافر نے بڑے آرام سے پرسکون لہجے میں کہا، مجھے موت کہتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ موت؟ مسافر نے دوبارہ کہا۔ جی، موت۔ رشید نے بریک کی طرف پاؤں بڑھا دیا۔ وہ سوچ رہا تھا یہ مسافر مذاق کر رہا ہے۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ مسافر نے جیسے اس کی سوچوں کو پڑھتے ہوئے کہا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ تمہاری غلط سوچ ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، میری کونی کے نیچے تمہیں کوئی چیز دکھائی دیتی ہے؟ رشید نے مدھم روشنی میں مسافر کی کونی کے نیچے نگاہ ڈالی۔ مسافر کے سینے پر بندھے ہوئے بازو سے ایک پستول کی نال ذرا سی باہر نکلی ہوئی تھی۔ چلو، مان لیا، رشید نے جیسے بے بسی سے کہا، تمہارا نام موت ہے، یہی کہا تھا نا تم نے؟ چلو میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں، شاید اس وجہ سے تم قبرستان کا پوچھ رہے ہو، شاید قبرستان ہی جا رہے ہو تم۔ بالکل بالکل، مسافر نے کہا، یہی وجہ ہے کہ ہم قبرستان جا رہے ہیں۔ ایک خوفناک سی سنسنی رشید کے رگوں پہ میں دوڑ گئی۔ ہم، اس نے اپنی حیرت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔
مجھے تو معلوم نہیں کہ مجھے وہاں کسی نے بلایا ہے. تمہیں اسی وقت بلایا گیا تھا جب میں اس سفر کا منصوبہ بنا چکا تھا. تو اس سفر کا منصوبہ تم نے بنایا تھا. کیا خوب. کیا وہ مسافر تمہارے اس منصوبے کے مطابق راستے میں ویران اور بے آواز جگہوں پر اترے تھے؟ ہاں بالکل. بالکل ٹھیک سمجھے ہو رشید خان، مسافر نے بڑے اطمینان سے کہا، تاکہ ہم دونوں اکیلے سفر کر سکیں اور ہماری باتیں سننے والا یا ہمیں دیکھنے والا کوئی تیسرا آدمی اس گاڑی میں موجود نہ ہو. یہ کہتے ہوئے مسافر نے اپنے پیر نیچے کیے اور بس کے فرش پر آہستہ آہستہ مارتے ہوئے تھپ تھپ کی آواز پیدا کرنی شروع کر دی. تھپ تھپ کی آواز حیرت انگیز طور پر بس کے چلنے کی آواز سے بالکل ملتی جلتی تھی. رشید نے اسٹیئرنگ ویل پر اپنی گرفت مضبوط کی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. ہاتھ ہی نہیں، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا. اپنے کانپتے ہوئے جسم اور کانپتی ہوئی آواز مگر غصے سے بھری آواز کے ساتھ اس نے کسی قدر چیختے ہوئے کہا، اگر تمہارا نام واقعی موت ہے تو تم ایک بار نہیں 100 بار اور بڑے شوق سے قبرستان جاؤ. لیکن یہ تو بتاؤ ذرا کہ تم اپنے ساتھ مجھے بھی وہاں کیوں لے جانے پر اصرار کر رہے ہو؟ کوئی دکھ ہے اس بات کی؟ اگر تمہارے ہاتھ میں اس پستول کے بجائے کوئی خنجر وغیرہ ہوتا تو پھر میں بھی یہ کوشش کر کے دیکھ لیتا کہ ہم دونوں وہاں جاتے ہیں یا نہیں. موت نے اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو فریب دیا ہے. مسافر نے بڑے آرام سے جواب دیا، اور میرا خیال تو یہ ہے کہ تم کو ذرا ایک منٹ کے لیے کچھ سوچنا اور غور کرنا چاہیے. یہ دیکھنے اور جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ تمہارے وہاں یعنی قبرستان جانے کی معقول وجہ کیا ہے بھی یا نہیں. یہ تم کیا ہوا میں تیر چلا رہے ہو؟ کیا کیا ہے میں نے؟ تمہیں یاد ہونا چاہیے. کیا یاد ہونا چاہیے؟ یہی کہ تم نے کیا کیا تھا. مسافر کے یہ الفاظ سن کر رشید کا دل یوں زور زور سے دھک دھک کرنے لگا جسے ابھی اس کی پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا. ویگن کے چلنے سے پیدا ہونے والے شور کے باوجود اسے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی، اور بس اگرچہ سڑک پر پوری تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی، جیسے سڑک کی خوفناک تاریکی کے درمیان ویگن ایک دم ساکن اور بے حس و حرکت ہو گئی ہے. تو تمہیں بالکل یاد نہیں آ رہا؟ بالکل نہیں، رشید نے کہا. بات کیا ہے؟ اب قبرستان کتنی دور ہے؟ تقریباً 3 میل، رشید نے جواب دیا. مگر کیوں؟ اور تمہیں اب بھی کچھ یاد نہیں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ بار بار کیوں پوچھ رہے ہو؟ آخر ہو کون تم بھول گئے ہو مجھے؟ مسافر نے تقریباً چیختے ہوئے کہا. اس کی آنکھیں یکایک ایک بلی کی آنکھوں کی طرح چمکنے لگی. میرے اللہ، کاش میں بھی بھول سکتا. کتنے دکھ کی بات ہے، میں تو بھول نہیں سکا تمہیں، اور تم مجھے یاد نہیں کر رہے ہو. تمہیں میں یاد ہی نہیں رہا. لیکن وہ بات کیا ہے جو تمہارے کہنے کے مطابق مجھے یاد نہیں آ رہی؟ تو سنو. فرنٹ سیٹ کے مسافر نے کسی قدر بے چینی والے انداز سے بولنا شروع کر دیا. آج سے 10 سال پہلے جب تم یہاں بس چلایا کرتے تھے تو تم نے ایک خاتون کی کار کو ٹکر مار دی تھی. کار الٹ کر ایک گڑھے میں جا گری تھی، مگر تم وہاں سے بھاگ گئے تھے. اس بات کا تم سے کیا تعلق؟ تو گویا تم نے وہ حرکت کی ہے. ہاں، رشید نے جیسے بے دلی سے کہا. مگر اس کا تم سے کیا تعلق ہے؟ اس خاتون کا کیا بنا؟ اس کی کار الٹ کر گڑھے میں گر گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ خاتون بھی ہلاک ہو گئی تھی. مگر وہ تمہاری کیا لگتی تھی؟ عزیزہ تھی یا کچھ اور؟ وہ میری زندگی تھی، وہ میرا سب کچھ تھی. مسافر نے یہ کہتے ہوئے پاگلوں والی کیفیت میں اس کو گھور کر دیکھا. کچھ دیر خاموش رہا، پھر اپنے آپ کو سنبھال کر کہا، میں بہت پہلے مر گیا ہوتا. موت نہ جانے کتنی بار میرے قریب سے ہو کر گزر جاتی تھی، لیکن میں اس کی خاطر یا اس کی وجہ سے زندہ رہا. میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. اس کے باوجود میں مرا نہیں، زندہ رہا. پھر جب میں بیرون ملک سے یہاں گھر واپس آیا تو مجھے معلوم ہوا اس کی جان لینے والے تم ہو. مگر اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا. اس نے جیسے صفائی دی. میں لیٹ ہو رہا تھا اور مجھے وقت پر بس اسٹینڈ پر پہنچنا تھا اس روز. یہ کہتے کہتے رشید جیسے اپنے آپ ہی رک گیا، اور اس نے اپنا چہرہ مسافر کی چپتی ہوئی پراسرار اور خوفناک نظروں کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے دوسری طرف کر لیا. اس کے ساتھ ہی جیسے اس کی نظروں کے سامنے 10 سال پہلے کا وہ منظر پوری تفصیل کے ساتھ ابھر آیا، جس کے متعلق اس نے بالکل وہی طریقہ بتایا جس کے متعلق اس نے واقعے کے روز کے بعد دوبارہ کبھی سوچنے اور یاد کرنے کی زحمت ہی نہ کی. وہ بھاگ کر کراچی چلا گیا تھا. وہاں جا کر اس نے اس واقعے کو بالکل ہی بھلا دیا، یعنی اس کا ضمیر بالکل اس کو ملاوت نہیں کرتا تھا. تو یہ تم تھے جو اسے اور مجھے دونوں کو ختم کرنے کا باعث بنے. اس کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، مگر اندر سے ختم ہو جانے کے باوجود میں اس کی خاطر جیتا رہا اور تمہارا سراغ لگاتا رہا کہ کب تم میرے سامنے آتے ہو. آخر آج رات
قسمت مجھ پر مہربان ہوئی اور میں تم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ رشید کے ذہن کے پردے پر اب بھی حادثے کا منظر گھوم رہا تھا اور اس کے کانوں میں ہلاک ہونے والی خاتون کی دل خراش چیخیں گونج رہی تھی۔ اس کے پاس فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا مسافر، جو نہ جانے کوئی پاگل انسان یا کوئی آسیبی روح لگ رہی تھی، مگر وہ اسے بغیر اپنی زبان سے کہے اس حادثے کا ایک ایک منظر یاد کرا رہی تھی۔ قبرستان اب کتنی دور رہ گیا ہے؟ 1 میل دور۔ ٹھیک ہے، ہم وقت پر پہنچ جائیں گے۔ بیگم تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی چلی جا رہی تھی، اوپر نیچے راستوں پر چڑھتی چلی جا رہی تھی۔ رشید کو اچانک آسمان پر ایک مدھم سی روشنی نظر آئی۔ وہ جان گیا کہ وہ جلد ہی کھلی جگہ میں نکل آئے ہیں۔ یہاں سے قبرستان صاف دکھائی دینے لگے گا۔ جلدی کرو، اب کتنی دور رہ گیا ہے؟ صرف 1/4 میل۔ یہ کہتے ہوئے رشید کی آنکھیں سامنے دیکھتے ہوئے جیسے حلقوں کے باہر نکلنے کو ہو گئی۔ اس کے سر کے سارے بال کھڑے ہو گئے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں حادثے میں ہلاک ہونے والی خاتون کا خون آلود لباس پھر رہا تھا اور اس کے کانوں میں اس خاتون کی دل خراش بھیانک چیخیں گونج رہی تھی۔ کاش میں یہاں کہیں رکے بغیر اس جگہ کے پاس سے گزر جاؤں، رشید نے جی ہی جی میں کہا۔ پھر کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اب قبرستان کے ارد گرد بنا ہوا لوہے کا جنگلہ دکھائی دینے لگا۔ اس جنگلے کی سلاخوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے قبروں کے کتبے پراسرار بھوتوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ذرا آگے سڑک پر وہ موڑ تھا جس کے قریب قبرستان کا بڑا دروازہ تھا۔ اس دروازے کے بلند ستون اب نظر آنے لگے تھے اور رشید سوچ رہا تھا اگر وہ موڑ کاٹتے ہوئے اپنی بس کو سڑک پر ہی رکھنے میں کامیاب رہا تو پھر اسے شہر کی روشنیاں نظر آنے لگیں گی اور وہ ہر خطرے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تیز رفتاری کی وجہ سے بس سڑک کی اونچی نیچی جگہوں پر اچھلی تو رشید ایک انجانے سے خوف کے تحت آنکھیں جھپکنے لگا، مگر پھر اسے قبرستان کا بڑا دروازہ دکھائی دیا تو اس نے اپنی ویگن کو سڑک پر ہی رکھنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ کیا ہوا؟ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قبرستان کے بڑے دروازے کی اندھیری محراب اس کی گاڑی کو ایک طاقتور مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ رہی ہے، یعنی دروازہ اس کو اپنی طرف کھینچے چلے جا رہا ہے۔ رشید نے بظاہر اسٹیئرنگ کو بڑی مضبوطی سے تھام رکھا تھا، مگر اس کی ساری کوشش کے باوجود وہ ناکام ہو رہا تھا۔ بس بے قابو ہو کر پہلے اپنے ایک پہلو پر رکی اور پھر ایک دھچکے کے ساتھ اچھلتے ہوئے قبرستان میں جا گری جہاں مردوں کی ایک قطار کھڑی ہوئی تھی۔ سب وہاں پر استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ویگن اچھل کر قبرستان میں گری تو سیدھی بڑے دروازے کے ساتھ ایک دیوار سے جا ٹکرائی۔ ویگن اور اس کے تصادم سے جو خوفناک دھماکہ ہوا اس کی آواز شاید آسمانوں تک بھی سنی گئی ہوگی، لیکن اس ٹکراؤ سے، اس آواز سے بالکل الگ بلکہ نمایاں اور وہ وحشیانہ ہنسی تھی، وہ کہکہے تھے جو اس لمحے فضا میں گونج اٹھے تھے۔ اس وحشیانہ بھیانک پراسرار کہکہے سے فتح مندی کا احساس ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ کہا تو فرنٹ سیٹ والے پاگل مسافر نے لگایا تھا۔ یہ شاید قبروں میں لیٹے ہوئے ان مردوں کی طرف سے تھا جو نہ جانے کب سے اس خاتون کو ہلاک کرنے والے ڈرائیور رشید خان کی اس قبرستان میں آمد کا انتظار کر رہے تھے، اور سارے وہی مسافر تھے جو ایک کے بعد ایک اترے تھے، وہ 16 مسافر۔